कनाप्रस्थान्यता नॉवल किस नंबर 68। वो घर पहुंचे तो वहां उन्हें कोई न मिला। गुस्से की शिद्दत के बायस वो आज कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। उन्हें ये एहसास नहीं था और ना ही परवाह थी कि उनके बेटे के दिल पे क्या गुजरती है, उसे कितना गम होता है। वो वही करना चाहते थे जिससे उमर ख़याम को शदीद तकलीफ हो, और वो वही कर रहे थे। चौकीदार ने उन्हें अंदर जाने नहीं दिया। उमर ने सख्ती से रोका हुआ था कि उस घर से आने वाले किसी भी शख्स को अंदर जाने ना दिया जाए, खासकर मर्दों को। वो वहीं से शाहनवाज के घर की जाने मुड़ गए। एक अजीब सा पागलपन था जिसे हर राज अफशा कर देना चाहते हों। शाहनवाज के घर के आगे रुककर उन्होंने एक लम्हे के लिए मुस्कुराकर इस इमारत को देखा। कितनी शान से खड़ी थी ये इमारत, जैसे वो अभी गिरा कर रेजा रेजा करते थे। उन्होंने अंदर कदम रखा। चौकीदार ने उनसे सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा, इधर से जाकर कहो तुम्हारे वालिद आए हैं। चौकीदार ने उसकी जानिब हैरत से देखा और सर हिला दिया। वो पलटा और अंदर ईजा को बताने चला गया। जबकि वो इस शानदार इमारत को देख रहे थे कि अचानक ही उनके मुंह पर किसी ने सख्ती से कपड़ा रखा और उन्हें पीछे की जानिब खींच लिया। जबकि अंदर चौकीदार ईजा को ये बात बता रहा था। बीवी बाहिर आपके वालिद आए हैं। ईजा के हाथ से कप छूट गया। अभी चाय का सही तरीके से एक सिप भी नहीं लिया था कि वो हैरानगी से उन्हें आंखें फैलाए देखने लगी। अब्बू, वो जैसे सदमे से बोली, और फिर जैसे पहली बार उमर ख़याम सामने आया था वैसे वो बाहर की जानिब दौड़ी। अभी वो बाहर की जानिब दौड़ते ही कि पाँव फिसला और दादी जान की चीख निकली। वहीं ईजा की चीखों ने सारे घर को जैसे सर पे उठा लिया था। वो पेट पकड़े जोर जोर से चिल्लाने लगी। दादी जान हाय हाय करती आगे बढ़ी। आयशा को शाहनवाज कब का वहाँ से निकाल चुका था। आयशा से उसे पहले भी होता महसूस हो रहा था और अब भी महसूस हो रहा था कि वो किसी जलन और हसद के बायस ईजा को उससे दूर कर देगी। वो पहले उससे मोहब्बत नहीं करता था, फिर उससे नाज के लिए मोहब्बत करने लगा, और अब जब वो उसके लिए मोहब्बत करता है तो क्या वो किसी और को अपने और ईसा के दरमियान आने देता? कभी नहीं। उसने आयशा को वहाँ से निकलवा दिया था। हालांकि दादी जान ने इख्तलाफ किया था। वो नहीं चाहती थी आयशा उनके पास से जाए, लेकिन फिर भी शाहनवाज की ज़िद के आगे एक लफ्ज़ ना बोल सकी, और इस तरह आयशा को शाहनवाज ने अपने घर से निकाल दिया। ईजा की हालत और दादी जान उठी और जल्दी से उसका चेहरा पकड़कर तप आने लगी, जबकि ईजा के मुंह से अब्बू अब्बू सिर्फ इतने लफ्ज़ निकल रहे थे। दादी जान ने मुलाजमा को बुलाया और खुद परेशान हो चुकी थी। उनके हाथ पाँव फूलने लगे थे। शाहनवाज को बुलाओ। हाय मेरी बच्ची, कुछ हो ना जाए मेरे बच्चों को, कुछ हो ना जाए मेरी बच्ची को नज़र लग गई है। मुसलसल बोले जा रही थी। मुलाजमा ने उसकी हालत देखी तो बाहर चौकीदार को आवाज़ लगाई। चौकीदार भी अंदर आया और उसके साथ ही शाहनवाज का पिए भी अंदर आ गया। उसने ईजा को देखा। शाहनवाज की तरफ से कभी भी ईजा को छूने की इजाज़त नहीं थी। शाहनवाज जो इशफाक की गर्दन दबोचे खड़ा था, वहीं इशफाक को फेंककर हाथ के इशारे से उसने अपने गार्ड को उसको वहाँ से ले जाने के लिए कहा था। जब तक मैं न कहूँ अभी दुनिया की शक्ल न दिखे। सिर्फ इतने अल्फाज बोलता वो अंदर की जाने पड़ा और ईसा के ज़मीन में तल मिलाते देख वो आगे बढ़ा और उसने किसी साहिबान की तरह से खुद में समेट लिया। क्या हुआ ये? वो चिल्लाया था। कैसे गिरी है ये? उसने सवाल किया। दादी जान के हाथ पाँव खुद फूल रहे थे। मेरे बच्चे, ये वक्त नहीं सवाल होगा। अस्पताल लेके जा मेरी बच्ची को, कहीं कुछ और ना हो जाए, वो बोली और शाहनवाज ने उसको अपने बाजू में समेट लिया। आज ऐसा लगा जैसे ज़मीन कदमों से निकल गई हो। उसे लेकर भागा था, गाड़ी को ड्राइव करने लगा, जबकि उसके पिए ने कहा कि वो करेगा, लेकिन शाहनवाज ने किसी की न सुनी। इज़ा के कराहते वजूद पर
اس کی جب نگاہ جاتی وہ گاڑی کی سپیڈ کو اور مزید بڑھا لیتا۔ آنن فانن ہسپتال تک پہنچا اور ریزا کو ایمرجنسی میں اندر لے جایا گیا۔ کیا وہ ٹھیک ہے؟ کیا اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ اس کے سوال پر ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ بلیڈنگ ہونے لگی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں۔ وہ کہہ کے اندر کی جانب بڑھ گیا اور پھر آئی سی یو کے بند دروازے ہو گئے۔ شاہنواز آئی سی یو کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کا دل آج کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ عیسیٰ کو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ عیسیٰ کے باپ کے ٹکڑے کر کے وہ جھیل کووں کو کھلا دے۔ آخر وہ آدمی چاہتا کیا تھا؟ نہ وہ اپنی بیٹی کا تھا اور نہ اپنے بیٹے کا، تو تھا کس کا؟ وہ جنون سے اٹھ رہے تھے شاہنواز میں۔ سوچ سوچ کے پاگل ہو رہا تھا کہ کہیں اس کو کچھ ہونا چاہتا ہے۔ نہ اس نے ناز کو خوش رکھا، کسی کو خوشیاں نہیں دی، سب کو تکلیفیں دی، صرف مرنے کا حق تھا اور شاہنواز کو علم تھا اشوا کا قتل اس پر حلال ہے۔ وہ جنون کی اسی کیفیت میں آگے بڑھا جبکہ اس کے پی اے نے اسے روک دیا۔ نہیں سر، یہ غلط ہے، یہ وقت نہیں ہے، میڈم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر تک پہنچنے کی؟ میں نے روکا تھا کہ میرے گھر تک نہ پہنچنا۔ میں نے انہیں کہا تھا کہ یہ بات باہر نہ نکلے، لیکن نہیں، اب وہ خود بھگتے گا۔ اس نے اپنے پی اے کو دھکا دیا، لیکن اس کے پی اے نے اسے پھر جکڑا۔ سر نہیں، وہ بس اتنا ہی بولا۔ شاہنواز نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ جانتا تھا وہ اسے کیوں روک رہا ہے۔ وہ مٹھیاں بھیج کے پیچھے ہٹ گیا۔ آج اگر عیسیٰ کو کچھ ہو جاتا تو وہ سارے شہر کو آگ لگا دیتا، کیونکہ وہ اب اس کی محبت تھی۔ جب محبت نہیں تھی اس نے تو تب بھی اس شخص کو نہیں چھوڑا تھا جس نے اس پر میلی نگاہ ڈالی تھی۔ اب تو وہ اس کی محبت تھی۔ پہلے سامنے اس کا باپ تھا، وہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ اگر عیسیٰ کسی نقصان کا شکار ہو جاتی 3 گھنٹے جان لیوا انتظار کے بعد بالآخر ڈاکٹر نے اسے یہ خوشخبری دی تھی کہ اس کی بیوی اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں اور اس کی عیسیٰ نے ایک خوبصورت سی بیٹی کو جنم دیا۔ شاہنواز ڈاکٹر کی شکل حیرانگی سے دیکھنے لگا۔ اس نے ناز کو وعدہ کرنے کے بعد آج تک کبھی یہ بات نہیں سوچی تھی کہ وہ باپ بنے گا، وہ بھی ایک لڑکی کا، ایک بیٹی کا۔ اس کو دیکھنے کے لیے عجیب سی خوشی اپنے اندر محسوس کرنے لگا۔ وہ فکر، وہ پریشانی جو چند لمحے پہلے اس کے اندر تھی، جس میں 3 گھنٹے اس نے اپنے غارت کر دیے تھے، اچانک سے جیسے ساری پریشانیاں کندھوں سے اتر گئیں۔ کیا میں اپنی بیٹی کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے ڈاکٹر سے سر حیرانگی سے پوچھا تو ڈاکٹر نے مسکراتے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ جی بالکل، آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بس تھوڑی سی دیر، اس کے بعد آپ تک پہنچ جائے گی، ڈاکٹر نے کہا اور اس کے پیروں سے گزر گئے۔ کیا میں اپنی بیوی کو دیکھ سکتا ہوں؟ اس نے مڑ کر ڈاکٹر کی جانب دیکھا۔ ہاں، لیکن وہ ابھی کچھ دیر بعد، جب انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ وہ حیرانگی سے بینچ پہ بیٹھا تھا، اس کا پی اے بھی سامنے ہی کھڑا تھا۔ یار موبائل دو، عمر کو دینی ہے ایک خبر۔ اس نے سب سے پہلے عمر کو بتانا چاہا تھا۔ جی بالکل سر۔ اس نے موبائل نکالا اور اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عمر کا نمبر ڈائل کرتے عجیب سے اس کے ہاتھوں میں شدت تھی، جیسے موبائل اس کے ہاتھوں میں کانپ رہا ہو۔ یا تو یہ خوشی کی تھی یا حیرانگی کی تھی۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ باپ بنے گا، اور وہ بھی ایک لڑکی کا، بیٹی کا۔ دوسری طرف سے کال اٹھاتے ہی، میں بہت مصروف ہوں، میں آپ سے بعد میں بات کرتا ہوں، عمر نے کہا۔ وہ کال بند کرنے لگا۔ یار بات تو سنو، وہ بولا تو عمر کو اس کے لہجے میں عجیب سی بات محسوس ہوئی۔ جی حکم کریں، اس نے کہا۔ میں باپ بن گیا ہوں۔
وہ بولا اور ہنسنے لگا۔ عمر جیسے الفاظ کھو گیا، اسے یقین نہیں آیا۔ میں نہیں مانتا، وہ نہ روٹھے لہجے میں بولا۔ شاہنواز کا کہکا بڑا بے ساختہ تھا۔ آتا ہوں میں، کہاں آیا؟ وہ بولا تو اس نے اپنے پیے کو موبائل دیا جو عمر کو ہسپتال کا ایڈریس سمجھا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد شاہنواز کے ہاتھ میں وہ پھول سی بچی آ گئی، جسے دیکھ کر شاہنواز کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر آیا اور ہلکی ہلکی نمی پھیل گئی۔ وہ پہلی بار شاید زندگی میں اس طرح دل برداشتہ ہوا تھا۔ اس نے اس بچی کی پیشانی چومی اور مسکرا کر اس نے سر اٹھایا۔ کافی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ ایزا کو اتنی دیر میں روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ وہ اس بچی سمیت روم میں آیا اور اس نے ایزا کی جانب دیکھا جو بے ہوش پڑی تھی۔ اس کی پیشانی جھک کر چومتے اس نے اس بچی کو ایزا کے ساتھ لٹا دیا۔ دونوں ہی بہت خوبصورت تھے۔ شاہنواز نے ایک نظر شیشے میں خود کو دیکھا۔ ہاں وہ بھی خوبصورت تھا، چلو ایک ساتھ سارا حسن مل گیا تھا۔ خود ہی اپنی سوچ پر انصاف وہ جیسے عمر کا انتظار کرنے لگا۔ یار دادی جان کو تو بتاؤ، اس خبر کو پھیلا دو، میری بیٹی ہوئی ہے، شاہنواز اسکندر کی بیٹی ہوئی ہے، اس خبر کو پورے شہر میں پھیلا دو۔ اس نے اپنے پیے سے کہا۔ اس کا پیے سر ہلا گیا، باہر نکلا اور اتنی دیر میں عمر خیام اندر آیا۔ شکایتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس نے اس بچی کی جانب دیکھا اور پھر شاہنواز کو دیکھا۔ وہ بار بار کبھی اس بچی کو تو کبھی شاہنواز کو دیکھتا۔ شاہنواز نے اس کے آگے اپنی باہیں پھیلا دی۔ تمہاری جگہ یار کوئی نہیں لے گا، تم کیوں ڈرتے ہو؟ اس نے اس کو آگے بڑھتے گلے سے لگا لیا۔ عمر کو تسلی نہ ہوئی۔ اس نے پھر اسے ترچھی نظروں سے دیکھا۔ جب پھر شاہنواز ہنسنے لگا، عمر آگے بڑھا اور اس بچی کو دیکھنے لگا۔ ہاں اچھی ہے، لیکن عمر خیام سے زیادہ نہیں اور نہ ہی اہم۔ بالکل بالکل، تمہارے آگے تو کچھ نہیں ہے، اس نے کہا تو عمر کو تھوڑی تسلی ہوئی۔ اس نے جانے کی جانب دیکھا اور اس کا گال تھپتھپایا۔ اس کو ہوش نہیں تھا۔ ابھی وہ پوچھنے لگا، آپ نے ساس کو بتایا؟ چل میں بتاتا ہوں، مامی بن گئی ہے، بیٹھے بٹھائے۔ اس نے موبائل نکالا۔ نہیں، اس میں بھی بہت محنت لگتی ہے۔ شاہنواز ہنسا تو وہ مزید بے شرمی سے بولا، خیر وہ محنت تو میں روز کرتا ہوں، شرم کرو۔ وہ اس کے بال بگاڑ گیا۔ آپ سے کیا شرمانا، وہ سکون سے بولا۔ شاہنواز کافی خوش ہوں۔ عمر نے ساس کو بھی بلا لیا تھا اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے، یعنی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ شاہنواز کے ہاں یہ ایک خوبصورت سی بیٹی ہوئی ہے۔ ساس اس بچی سے ملی، اس کے نرم گالوں سے کھیلنے لگی، اس کے گلابی گالوں کو کھینچتے ہوئے کافی خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ عمر نے اسے توجہ سے دیکھا، آنکھوں میں دلکش سے جنبش تھی۔ دوسری جگہ بچوں سے کہنا بند کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ دوسروں کے بچوں کے ساتھ کھیلنا بند کرو، اپنے بارے میں سوچو۔ ساس نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور تقریباً کھرا لیکن ایسے ہم پر اثر ہوتا تو بات ہی نہ بن جاتی۔ آواز ادھر کی طرف متوجہ تھا جبکہ دادی جان بھی پاس ہی بیٹھی تھی۔ ہاں ہاں ٹھیک کہہ رہا ہے، دوسروں کے بچوں سے کھیلنے سے بہتر ہے بیٹی اپنے بچوں کے بارے میں سوچو اور جتنا چلتی ہو اس کے بارے میں سوچو۔ اتنے دن گزر گئے، اب تک تیرے پاؤں بھاری نہ ہوئے۔ ان کی بات پہ ساس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، اس کے گالوں سے جیسے لالی پھوٹنے لگی۔ اس نے عمر کی جانب دیکھا اور چہرہ جھکا دیا۔ اب اس بچے سے کھیلنے کی تھی ہمت نہیں رہی۔ ہر کوئی یہاں پر تو ہر بات سکون سے کر لیتا تھا، حالانکہ شاہنواز بھی یہاں موجود تھا، لیکن اس بات سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ جبکہ ساس بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ عمر نے مسکرا کر اس کی جانب دیکھا۔ جی بالکل، ایک ساتھ 2 3 4 جتنے آپ کہیں اتنے دے سکتا ہے عمر۔ دادی جان ہنسنے لگی۔ پاگل ہو چکا ہے تو، ایسے تو نہیں ہوتا، دیکھیں کیسے لال ہو گئی ہے۔
پیار سے ساس کو دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ دادی جان بھی مسکرا دی اور ساس چہرہ ہی چھپا گئی۔ ایزا کو بے ہوش آ گیا تھا۔ شاہنواز اس کی جانب جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ ایزا کے بھاری ہوتے پردے اٹھے اور اس کی سیدھی نگاہ شاہنواز سے جا ملی۔ وہ کافی فکر مندی سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس نے سوال کیا۔ نہیں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ بولی اور رونے لگی۔ ایک دم عمر بھی اٹھا اور سانس بھی اس کی جانب بڑھ گئی۔ ڈاکٹر کو بلاؤ، اس نے عمر کی جانب دیکھ کر کہا۔ عمر خود باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر کو بلانے چلا گیا، جبکہ دادی جان نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارے تم لوگوں کو کیا ہو گیا؟ ابھی اس کا آپریشن ہوا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں سے کچھ ہو گیا ہوگا ہی۔ تم لوگ آرام سے اس کے پاس سے ہٹ جاؤ، ڈاکٹر خود دیکھ لے گا، وہ بولی۔ شاہنواز نے نفی کی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے۔ اتنے بڑے ہاسپٹل میں آنے کا کیا مقصد ہے جب میری بیوی کو تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بولا، اس کی آواز میں غصہ تھا۔ عمر کے بلانے پر ڈاکٹر فوراً آئے تھے، کیونکہ وہ ایزا شاہ تھی، اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا، اور ایزا کا چیک اپ کیا اور شاہنواز کو تسلی دی کہ ابھی بھی اس کا آپریشن ہوا ہے اور اس کی عمر بھی چھوٹی ہے، اسی وجہ سے وہ دل برداشتہ ہو رہی ہے۔ شاہنواز پھر بھی سمجھ نہیں سکا اور اس نے ڈاکٹر سے اسے پین کلر لگانے کے لیے کہا۔ سر، آپ ہماری بات کو سمجھیں، ابھی وہ ہوش میں آئی ہیں، ابھی ہم انہیں پین کلر لگا کر دوبارہ بھی ہوش میں نہیں لے جا سکتے، وہ بولے اور شاہنواز کی جانب دیکھا تو شاہنواز ضبط سے مٹھیاں بھیج گیا۔ اس نے سر ہلایا اور رخ موڑ لیا، جبکہ عمر کی کیفیت کچھ ایسی ہی تھی، ساس بھی پریشان سی تھی، البتہ ایزا کو دیکھ کر اسے تھوڑا سا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ یہ وقت تو ہر عورت پہ آتا ہے، اور ایزا کی تو کتنی سی عمر ہے، اور اس نے سب کچھ کیسے برداشت کیا ہوگا۔ وہ سہمی نظروں سے سب چیزیں دیکھ رہی تھی۔ سوہا نے خبر سارے گھر کو بتا دی تھی، سبھی خاموش تھے، کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ سوہا بار بار بدر کی جانب دیکھتی اور خاموش ہو جاتی، جبکہ بدر نے کوئی رسپانس نہیں دیا تھا۔ کیا ہمیں چلنا چاہیے؟ سوہا کے سوال پر بدر نے اس کی جانب دیکھا اور شانیں جھکا دیے، جیسے تمہیں مناسب لگے۔ جواب تو سہولت سے دیا تھا اس نے، مگر سوہا کو ہضم نہیں ہوا۔ کیا مجھے مناسب لگے؟ کیا میری مرضی چلتی ہے کہیں؟ بھائی تمہاری مرضی ہے، اس میں میرا کیا مسئلہ ہے؟ وہ چائے کا کپ سائڈ پر رکھ کر بولا۔ کیا تم جانا چاہتے ہو؟ تم مجھ سے غلط الجھ رہے ہو۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ تم جانا چاہتے ہو، وہ منہ بنا کے بولی۔ سوہا، یہ بات میں نے کب کہی کہ میں جانا چاہتا ہوں؟ نہیں، تم خاموش کس لیے ہو؟ بھائی میری مرضی، میں خاموش ہوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے اس بارے میں؟ نہیں، تم اس بات کو سن کے خاموش ہو گئے تھے۔ تم مجھ سے الجھ رہی ہو، میں تم سے نہیں الجھ رہی، صرف وہی جاننا چاہتی ہوں کہ تم جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے ہو۔ وہ اس کے سامنے کھڑی ہوگی۔ میں نہیں جانا چاہتا۔ لیکن کیوں نہیں جانا چاہتے تم؟ سیریسلی پاگل ہوگی تم چیڑا۔ میں پاگل نہیں ہوئی، میں تم سے سوال کر رہی ہوں۔ چپ، میں کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں جانا چاہتا۔ تو پھر ہمیں جانا چاہیے، وہ سکون سے بولی، اور وہ حیران ہوا اس بحث پر۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صاف انکار کر دیا۔ نہیں، ہمیں جانا چاہیے، وہ بولی اور باہر نکل گئی، جبکہ بدر انکار کرنے لگا۔ میں چچی کو شکایت لگا دوں گی تمہاری، وہ باہر نکل گئی۔ بدر نے سب سے مٹھیاں بھیج دی، جبکہ وہ باہر آئے اور اس نے نجمہ کو ساری بات بتائی تو نجمہ نے بھابھی کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں ہوتا، ہمیں جانا چاہیے، ہم کب تک اختلاف کو کھڑا کر کے رکھیں گے؟ شوری ہماری طرف سے ہوں، وہ بولی تو امی کچھ بھی نہیں بولی، جبکہ سن وہ سب رہی تھی اور مجھ سے اپنے کام میں مگن ہوگی۔ دونوں ہی سبزی بنا رہے تھے، وہ کچھ نہیں بولے تو سوہا کو اور تکلیف ملی۔ ٹھیک ہے، میں بدر میں جا رہے ہیں، آپ لوگ بعد میں چلے جائیے گا۔ اور ویسے بھی عمر کی شادی میں تو سب کہتے ہیں نا، میں اور بدر جا رہی ہوں۔ بدر کو رہنے دو، تائی جان بولی۔ کیوں رہنے دوں؟ اس نے سوال کیا۔ وہ ساتھ جائیں گے میرے، اور وہ جلدی سے اندر آئے۔ چلو چلتے ہیں، جب میں کہہ رہا ہوں مجھے نہیں جانا تو تمہیں کیا چڑھے؟ ایک تو جب میں نے تمہاری بات میں ہمیں دینا شروع کر دیا تمہیں سر پہ ناچنے لگی ہو۔ میں ناچ کر دکھانے میں صرف بھی بتا رہی ہوں کہ ہمیں جانا چاہیے، اور میں تمہیں ایک بات سے روک رہا ہوں، لیکن وہ بات تمہیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تم کیوں نہیں جانا چاہ رہے؟ پہلے مجھے یہ بتاؤ۔ ٹھیک ہے، میں چل رہا ہوں، اٹھو اور اپنی مرضی سے جاؤ گے۔ وہ معصوم سی آنکھیں پٹپٹا کے اسے دیکھ رہی۔ میں تمہارے سر میں کوئی چیز مار دوں گی، یہاں سے چلے جاؤ،
اچھا ٹھیک ہے اٹھ جاؤ، میرے سر پہ نہیں سان کر رہے، تم اپنی بہن کے گھر کے جا رہے ہو، تم میری بہن کا گھر نہیں ہے، ٹھیک ہے تم اپنی بہن کے گھر جا رہے ہو، ادھر تمہاری بہن ہے، آج سے پتہ نہیں ادھر ادھر دیکھو کھڑا ہو گیا، تم نے اس کو بہن نہیں کہا، وہ پھر اچھا بھائی وہ میری بہن ہے، اب بس راضی ہو، مسکا دی، ٹھیک ہے اب چلتے ہیں، وہ تیار ہوا، جب سوہا اس کے تیار ہونے پر بھی اطلاع تھا، تیار ہونے کے بعد دونوں نے آئینے میں ایک دوسرے کا عکس دیکھا، بدر بالکل نارمل تھا، جبکہ سوہا نے بہت زیادہ وزن محسوس کرتی، وہ اس کے جتنی خوبصورت نہیں تھی، وہ چاہ کر بھی نہیں، بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اس کی جتنی خوبصورت نہیں ہو پا رہی تھی، معلوم نہیں کیوں بدر کو جس کا احساس ہوا، اس نے سوہا کے شانے پہ ہاتھ رکھا، چلیں، اور بس اتنا ہی بولا تھا، کیا میں ٹھیک لگ رہی ہوں؟ اس سوال کی وجہ سے اس کا دل تھمسا گیا، ہاں تم بہت اچھی لگ رہی ہو، اس نے کہا، سوہا کی آنکھیں حیرانگی سے پھیل گئی، ویسے دیکھ رہی تھی جیسے کوئی معجزہ اسے دیکھتی ہی رہی، بدر نے ہلکے سے مسکرا کر اس کا ہاتھ اٹھوایا، اب چلتے ہیں، وہ بولا، اور وہ حیران سے اس کا چلنے لگی، جبکہ اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا، یہ سب کیا کچھ ہو رہا تھا، وہ واقعی حقیقت ہی اس کے ساتھ باہر نکلتے وہ سوچ رہی تھی، وہ دونوں بائک پر سوار اور ساتھ نے جیسے ہاسپٹل کا انہیں بتایا، اس ہاسپٹل کی جانب وہ دونوں چل دی، وہ دونوں ہاسپٹل پہنچے تو ہاسپٹل میں عجیب شور و غل تھا، چاروں طرف مٹھائیاں بیٹھ رہی تھی، جبکہ وہ جیسے جس کمرے کے آگے پہنچا اس کمرے کے گرد بھی پھول بکھرے ہوئے تھے، اور کمرے کے اندر بھی گئے تو پھولوں سے ڈیکوریشن تھی، وہ کمرہ واقعی لگ رہا تھا، اسے دروازے میں کھڑا دیکھ الفاظ کوئی نہیں تھے، نہ آنکھوں میں شناخت تھی، اس نے لمحے بھر میں اپنی آنکھوں کا زاویہ بدلا اور شاہنواز کو دیکھنے لگی جو بدر کو دیکھ چکا تھا، اس نے بھی ریزا کی طرف دیکھا اور ہلکا سا مسکرا دیا اور دیوار سے ٹیک لگا لی، سینے پہ ہاتھ باندھے دیوار سے ٹیک لگا اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جبکہ اس نے اس کے چہرے سے لمحہ بھر کے لیے بھی آنکھ نہیں ملائی، کیسی ہو تم؟ وہ اب بھی اسے دیکھ رہی تھی، سوہا نے سوال کیا تھا، اس نے سوہا کی جانب دیکھا، میں ٹھیک ہوں، ہلکا سا مسکرائی، تمہاری بچی بالکل تمہاری جیسی ہی ہے، اس نے جھک کر اس بچے کو پیار کیا، بدر ابھی خاموش کھڑا تھا، اس نے مسکرا کر اس بچی کو جس کا نام ابھی نہیں رکھا تھا سوہا کے ہاتھ میں دے دیا، بہت پیاری ہے، بالکل تمہاری جیسی، انہوں نے مسکرا کر بدر کو اس بچے کو دکھایا، بدر بھی ہلکا سا مسکرا دیا اور اس نے سب کے سامنے سوہا کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے نزدیک کر لیا، معلوم نہیں کیا تھا، سوہا حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگی، بدر مسکرایا، بہت پیاری ہے، مبارک ہو تمہیں، وہ بھی وہ ادھر سے بولا، ادھر نے سر ہلایا اور پھر جا کر شاہنواز کی جانب دیکھا، عجیب سا منظر تھا، عجیب سے خیالات تھے، دو لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے، الگ لوگوں کے ہو گئے تھے اور وہ ان لوگوں سے محبت بھی کرنے لگے تھے، اس کو اپنے دل میں بدر کے لیے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا، اس وقت وہ خود ظاہر لگ رہا تھا جن لمحوں میں اس نے بدر کے لیے اپنے آنسو بہائے تھے، لیکن اعتبار کر کے دیکھا تھا، اس وقت بھی جب وہ اس پہ دادی جان نے الزام لگایا تھا، اس وقت بھی جب وہ سب چیزیں سچ بیان کی جا رہی تھی، جو سب کچھ ایزا نے کیا تھا، تب بھی اس نے یہی کہا تھا، جب آنکھوں سے دیکھے گا اس وقت یقین کرے گا، اور ایک یہی شخص تھا جو آج اپنی بیوی کے شانے پہ بڑے فخر سے ہاتھ رکھے کرتا، وہ جانتا تھا ادھر سے محبت کر دیا، اور جب اس کے اوپر الزام لگائے اس عورت نے جو اس کے ساتھ اس کے پہلوں میں کھڑی تھی، تو وہ یقین کر گیا، وہ مان گیا تھا جو کچھ اس خط میں لکھا تھا، ماضی کی بات یادیں یاد آ رہی تھی، شاہنواز آج بھی دور کھڑا اسے دیکھ رہا تھا، یعنی اعتبار آج بھی کرتا تھا، اور بس یہی بات تھی جو اس کا کر گئی تھی، اور آج تو وہ بس اس کی تھی، تم اپنی سوچوں سے سب تم محبت کے ثبوت دکھا دیے، تم کہاں مصروف ہو، بدر نے جس انداز میں اسے تانا دے مارا تھا، عمر کی تو سیدھا دماغ میں جا کر لگی، تم مجھے چیلنج نہ کرو تو بہتر ہے، چیلنج کی کیا بات ہے، تم دیکھ سکتے ہو سب اپنی آنکھوں سے، کہ تم اپنے بھائی کا منہ بند کرواؤ گی یا مار دوں اس کے سر پہ میں کچھ، وہ ساتھ سے بولا جو اپنے بھائی کی بات سن کر سمجھ کر بڑی طرح شرمندہ تھی، وہ بدر کو دیکھنے کے لیے بدر بھی نفی میں سر ہلا کر ہنس دیا، عمر آ کر سٹیٹ کو سے دیکھنے لگا، اب تو اس کے سر پہ سوار ہو گئی تھی، شاہنواز بھی اس کا چڑھنا دیکھ رہا تھا، ایزا نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ چھو کر جھمتا اس کے نزدیک ہو گیا، سوہا اور بدر اب بھی اس بچے کی تعریف کر رہے تھے، عمر قیام تو چڑھ گیا تھا جبکہ شاہنواز بھی مسکرا رہا تھا، وقت سے انجان کہ کتنی جلدی مسکراہٹ کے اس کے ہونٹوں سے چھن جائے گی، اشفاق صاحب کو اپنے گھر کے بیسمنٹ میں وہ قید کر چکا تھا، نہ یہ آدمی ہوتا اور نہ ہی کچھ اور ہوتا، بدر اور سوہا بھی گھر لوٹ آئے تھے مگر اشفاق صاحب نہیں آئے تھے، تائی جان نے بدر کو پکارا تو وہ موڑ کر ان کی جانب دیکھنے لگا، تمہارے تائی گھر نہیں لوٹے، پورا دن گزر گیا، وہ متفکر تھے، ارم زخمی حالت میں پڑا تھا، بھلا بدر کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں جسے وہ یہ بات کہتی، آ جائیں گے یہیں کہیں ہوں گے، وہ لاپرواہی سے بولا، نہیں وہ صبح سے گھر نہیں آئے، آ جائیں گے کہہ کر وہ آگے چلا گیا، جبکہ وہ پریشان ہوئی کرتی، سوہا نے بدر کا رویہ دیکھا، اس نے ماں کے شانے پہ ہاتھ رکھا، آ جائیں گے، یہ مجھے کسی غلط حرکت کا احساس ہو رہا ہے، سوہا وہ پریشان سی بولی، جبکہ سوہا کمرے میں آگے بدر سونے کے لیے لیٹ رہا تھا، وہ کیا کہتی کہ امی ایسے بات کیوں کر رہی ہیں، امی نے خدا اس کے ساتھ کبھی کوئی اچھے انداز میں بات کی تھی، وہ خاموش ہو گیا اور اگلا دن بھی نکل گیا، اشفاق صاحب گھر نہ لوٹے، تائی جان نے تو رونا شروع کر دیا، بدر بھی کچھ پریشان سا ہوا کہ وہ کہاں گئے اور ممکنہ جگہ پہ وہ ڈھونڈ چکے تھے، لیکن بسود وہ 3 دن گزر گئے، اشفاق صاحب نہ ملے تو گھر میں ہنگامہ سا برپا ہو گیا تھا، کہیں عمر نے تو نہیں عمر ایسا نہیں کر سکتا، بدر بولا، اور اس نے نہیں عمر ایسا نہیں کر سکتا، بدر بولا، اور اس نے بھی کسی سے بھی سنے بنا عمر کو کال کی اور اس نے ساری بات بتا دی، دوسری طرف عمر جو چاہتا تھا کہ اسے اس بات سے کوئی فرق نہ پڑے، اور اس نے بھی یہی بات ثابت کر کے خود کو باور کرانے کی بار بار کوشش کی، مگر بے سود فکر مند وہ بھی ہو گیا تھا، اس نے 2 بار بدر سے پوچھا مگر اگلا دن مزید گزرنے کے بعد بھی نہ ملا، اشفاق صاحب کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلا، تو عمر جیسا ہوش میں آ گیا اور اس نے چاروں طرف پھیرا دیا پولیس کو، اور ان سب میں شاہنواز اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔
اس کے باپ کو ڈھونڈنے میں کمال تھا یہ بھی۔ آج میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے جس کی وجہ سے آپ کا ایپیسوڈ ٹائم پہ نہیں مل سکی اور میں نے بہت مشکل سے ریکارڈ کی ہے آپ لوگوں کے لیے۔